बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम आपको दिखाने वाले हैं इंजीनियर मिर्ज़ा की कलाबाजियाँ, जिसमें अपने आप को झूठा कैसे करता है। हमने वीडियोस बनाई हैं, बल्कि इसके 100 झूठ हमने लोगों को दिखाए हैं। वीडियो नंबर 904 में आप देख सकते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा के 100 झूठ। तो इसके मानने वाले कहते हैं जनाब छोटे छोटे क्लिप काट के आप डालते हैं, भाई पूरी वीडियो तो नहीं दिखाएंगे आपको, ज़ाहिर उसमें कुछ क्लिप काट के जहां जुमला मुकम्मल होता है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें मिर्ज़ा साहब पहले कुछ कहते हैं और बाद में कुछ कहते हैं। तो इसकी कलाबाजियां हम आपको दिखाते हैं कि अपने आप को झूठा कैसे करता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्योंकि ये इसमें क्या अल्फाज है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि जब वो अपने सहाबी से कहते थे, साथी से। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है, जो आपकी सहाबियत का इनकार करता है। इस्लाम में दाखिल करते वक्त जो चीजें आपने किसी से पढ़वाई थी ना, जब तक वो उन चीजों का इनकारी नहीं होता उस वक्त तक इस्लाम से निकल नहीं सकता वो। आप जब किसी को मुसलमान करते हैं तो क्या आप उसको क्या ये पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर वलीउल्लाह? तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। जी दोस्तों, आपने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित है। जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इनकार करे, उनकी सहाबियत को ना माने उनको सहाबी, तो वो काफिर है, क्योंकि कुरान का मुनकिर होगा। और आपने अगली वीडियो में देखा कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इनकार करे वो काफिर नहीं होगा, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। पहली वीडियो में क्या कहा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इनकारी काफिर है, और दूसरी में कहा कि वो काफिर नहीं, यानी पहले कुरान पेश किया, अब कुरान का मुनकर हो गया। हम आपको दिखा इसकी वीडियो से। अब इसके चेले इतने अंधे हैं, जब हमने पहले ये वीडियो दिखाई, दोस्तों को बताई, तो कहने लगे जनाब फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर क्या फतवा होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 6 महीने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेत नहीं की। भाई अल्लाह के बंदो, ज़रा होश के नाखुन लो, वहाँ बेत की बात हो रही है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 6 महीने बेत नहीं की। और ये नहीं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अबू बकर के इनकारी हो गए थे, उनकी सहाबी होने के इनकारी हो गए थे, वो बात। और किस तरह बातों को क्या करते हैं, इसके अंधे मुकल्लिद मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। तो बात ये है कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सहाबी नहीं मानेगा वो काफिर है, क्योंकि कुरान में आपकी सहाबियत साबित है। अब आपने खुद देखा कि पहले कुरान पाक की आयत पढ़ी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सहाबियत कुरान से साबित है। हज़रत अबू बकर का मुनकिर जो है वो क्या होगा, काफिर होगा। और अगली वीडियो में आपने देखा कि कहता है वो मुनकिर काफिर नहीं होगा, इसे कहते हैं कलाबाजी। और कुरान का मुनकिर क्या है, वो काफिर है। तो कुरान में आ गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथी हैं। अब ये कुरान का मुनकिर बन गया है, इंजीनियर मिर्ज़ा कुरान का मुनकिर बन गया है। क्या आप ऐसे लोगों के पीछे जाएंगे जो कुरान के मुनकिर बन गए हैं? 3735 उसमें आप देखें कितनी खतरनाक बात आ रही। ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं पहला शख्स जो ईमान लाया वो अली है। अमर बिन मुर्रा ताबी कहते हैं जब मैंने ये बात इब्राहिम नखी ताबी के सामने की कि ज़ैद इब्न अरकम सहाबी ने मुझे बताया कि पहला शख्स जो ईमान लाया वो हजरत अली है, तो इब्राहिम नखी ताबी है, और ताबी भी जूनियर ताबी है, सीनियर ताबीन में भी नहीं आता। वो फौरन कहता है, अमर कहते हैं कि इब्राहिम नखी ने मेरी इस बात का इनकार कर दिया और कहा नहीं, सबसे पहले तो अबू बकर ईमान लाए थे। और तनु को पूछे तो अबू बकर ने जमाना पाया, तो उमर ने भी जमाना पाया। और आप ये मैं आपको बता रहा हूं कि आले उमैया में किस कदर बुग़्ज़े अहले बैत उन्होंने घोल दिया था। इब्राहिम नखी जो है वो ताबई, उनकी उम्र 46 ईयर्स हुई है टोटल। 50 हिजरी में पैदा हुए हैं, 96 हिजरी में फौत हो गए। बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, इमाम हनीफा के दादा उस्तादों में शामिल हैं। उनका अल-मुअज्जमुल कबीर तबरानी में कौल मौजूद है ना कि बिलफर्ज अगर मैं कातलीन हुसैन में शामिल होता और अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे माफ भी कर देता और मैं जन्नत में भी दाखिल हो जाता, फिर भी मैं जन्नत में रसूलुल्लाह का सामना ना कर सकता कि कहीं हुजूर मुझे पूछ ही ना ले कि तू कातलीन हुसैन में शामिल था, हालांकि अल्लाह माफ कर देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको इंजीनियर मिर्ज़ा की कलाबाजियाँ दिखा रहे हैं। आपने देखा कि पहले क्लिप में किस तरह इमाम इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह जो ताबई हैं उनके बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की।
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والا بنا دیا کہ بنی امیہ نے کس طرح جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا بغض ڈال دیا تھا. تو اسی بغض سے بول رہے تھے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. پھر ہم نے آپ کو دوسرے قلعے میں دکھایا کہ وہ کس انداز سے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں قاتلین حسین میں سے شامل ہوتا، مجھے اللہ معاف بھی کر دیتا، تب بھی میں آپ علیہ السلام کے سامنے سر نہ اٹھا سکتا جنت میں. تو یہ امام جو ہیں، یہ سارے امام اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، لیکن اس بندے کو بس جب چاہے کسی کو ناسبی کا جو ہے وہ اپنا ٹائٹل دے دیتا ہے، جب چاہے کسی کو بغض حسین کا ٹائٹل دے دیتا ہے. اس کی اپنی مطلب اپنی دنیا ہے. اتنے بڑے امام کے بارے میں اس نے پہلے کیا کہا اور بعد میں کیا کہا، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی کلا بازیاں. کسی بلی کی دم کٹ گئی نا، اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں. اب یہاں جو رفائی نہیں کرتے تھے نا، ان کی دم کٹی ہوئی تھی. جی 2 امام کرتے رہے، 2 نہیں کرتے. اچھا جی 2 کون سے کرتے ہیں جی؟ وہ احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں، اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں. بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع دین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح عرض پہ موجود ہے، الموطا امام مالک. اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، اور رفع الیدین کے ساتھ. المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ. جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الاثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری. اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ. اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے. اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہیں. یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹروورشل ہے. سر آپ کے کہنے سے کنٹروورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں. الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے. تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو ہم نے آج دکھائی ہے انجینئر مرزا کی تیسری کلا بازی. المدونۃ الکبریٰ جو امام مالک کی کتاب ہے، اس کے بارے میں کہا کہ وہ منسوب ان کی طرف صحیح سند سے ثابت نہیں، اور کس طرح بلی کی مثالیں دی اور سارا. اور دوسرے کلپ میں اس کتاب کی تاریخ بیان کی، اور لتاڑا وہابیوں کا کوئی جناب اگر وہ نہیں مانتے، ان کے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو اتنی اہم کتاب ہے کہ مالکی اس پر عمل کرتے ہیں، بلکہ موطا سے بھی اس کا زیادہ درجہ ہے. اور یہی المدونۃ الکبریٰ کتاب ہے جس میں امام مالک کے شاگرد امام مالک سے پوچھتے ہیں کہ رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت پر جب کھڑے ہوتے ہیں، یہ جو رفع الیدین کرتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا لا اعرف، میں اس رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں. صرف پہلا رفع الیدین یعنی تکبیر تحریمہ کے جو وقت جو رفع الیدین کیا جاتا ہے، بس میں اسی کو جانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی رفع الیدین کو میں نہیں جانتا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور بلکہ فرمایا میں نہیں جانتا. حالانکہ دیکھیں موطا امام مالک میں رفع الیدین کی حدیث لائے ہیں، اور یہ اتنی سختی سے منع فرما رہے ہیں. ظاہر آپ ہمیشہ مدینے میں رہیں تو کسی کو نہیں دیکھا رفع الیدین کرتے، تو فرمایا نہیں میں جانتا اس رفع الیدین کو. تو معلوم ہوا کہ 2 امام رفع الیدین نہیں کرتے تھے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ. دیکھا کس طرح یہ کلا بازیاں کھاتا ہے. مزید انتظار کیجئے اس کی کلا بازیوں کا. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت، یہ تو آپ ادھر جتنے لوگ 100 کے قریب بیٹھے ہیں نا جی، یہ کتاب تو خریدیں، اپنے پاکٹ منی میں سے پہلے یہ کتاب خریدیں. اور یہ سافٹ کاپی بھی PDF پہ موجود ہے. 350 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اتنے پیارے اسلوب میں اور احترام کے دائرے کے اندر رہ کر لکھی گئی ہے کہ اس کی مثال دینا ممکن نہیں. لاجواب کتاب ہے، اور جن مولویوں نے ناکام کوشش کی ہے اس کو جواب دینے کی، انہوں نے اپنی بدنامی میں اضافہ کروایا ہے. ان کا جاہل ہونا اور لوگوں پر عیاں ہو گیا کہ اتنے جاہل ہیں، غلط پراپوگنڈا کیا. باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے مولانا مودودی سے،
یہ آپ نے پوچھا نا اس مسئلے میں ساتھ ہی مجھے مولانا مودودی سے اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں، جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت علی نے جو قادرین عثمان سے بدلہ نہیں لیا تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے یہ عہدے دیے، عہدوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ عہدوں کا ذکر، میں بالکل اس چیز کو صحیح مانتا ہے، اس معاملے میں مودودی صاحب کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ ڈیفینیٹ تھا پھر وہ عہدے کو دینے سے انہوں نے سزا لے کر دینی تھی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جی دوستو، آپ نے انجینئر مرزا کی چوتھی کلا بازی دیکھی۔ پہلے بڑی تعریف کر رہا ہے خلافت و ملوکیت کتاب کی، جس کے رائٹر مولانا ابو الاعلیٰ مودودی ہیں جناب، جنہوں نے اس کتاب کا رد لکھا ہے۔ ان علماء نے اپنی بدنامی میں مزید اضافہ کیا ہے، ان کی جہالت لوگوں پر عیاں ہو گئی ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں، اور بڑے پیارے اسلوب میں لکھی گئی ہے۔ اور بعد میں کیا کہا کہ مولانا مودودی صاحب کی جناب تحقیق مکمل نہیں ہے، یعنی یہ ان کا رد کر رہا ہے، تو یہ اپنی بدنامی پر کیا کر رہا ہے، اضافہ کر رہا ہے، اور اس کی جہالت لوگوں پر عیاں ہو رہی ہے۔ جنہوں نے اس کتاب کا رد کیا ہے انہوں نے تمام صحابہ کی طرف سے جواب دیے ہیں، چاہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر انہوں نے الزامات لگائے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر، تو تمام صحابہ کا انہوں نے دفاع کیا ہے۔ اور مرزا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ رافضی ہیں، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اس نے لکھا اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور باقی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں جو اس نے لکھا اس کو سچ مانتے ہیں۔ تو یہ اس کی کلا بازی ہے کہ پہلے کہتا ہے کہ جنہوں نے اس کا رد کیا انہوں نے اپنی بدنامی میں اضافہ کیا اور ان کی جہالت لوگوں پر عیاں ہو گئی ہے، اور بعد میں اسی کتاب کا رد بھی کر رہے ہیں کہ ان کی تحقیق مکمل نہیں ہے۔ تو یہ ہوتی ہے کلا بازیاں۔ وہ کہتے ہیں امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے۔ وہ جو کہتے ہیں جی وہ جی مجتہد، اور بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے، حاکم وقت اگر اجتہاد کرے نا اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور حاکم وقت کا اجتہاد غلط ہو تو 1۔ یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت سے جو ٹکرائے اور جتھا اور پارٹی بنا کے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے اور حکمرانوں کو للکارے اس کو 1 اجر ملے گا۔ کٹی کہانی کرائی ہے، یعنی سیدنا علی کی اگر جنگ جمل صفین نہروان جو کہ حاکم مبنی ہے، میں نے 200 احادیث اکثر بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے، یہ صحیح ہے تو حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے۔ اگر حضرت علی کی یہ جنگیں غلط ہوتی تب بھی ان کو 1 اجر ملتا، مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ جی دوستو، آپ نے انجینئر مرزا صاحب کی 5ویں کلا بازی دیکھی کہ کس انداز سے اس حدیث کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ مخالفین کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، ان کے مخالف تھے، انہیں کیا اجر ملے گا؟ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں، یہ مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر ہے، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ مرزا صاحب کا یہ ریسرچ پیپر ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 3 پہ لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اجتہادی تھی۔ یہ دیکھیں، اس کا دیا ہے اس نے ٹائٹل۔ اس انتہائی نازک موضوع پر 2 احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلہ پر پہنچ جائے تو اسے 2 اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے تو بھی اچھی نیت پر اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اب دیکھنا آگے کیا کہتا ہے، یہاں کہا تھا حاکم کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، مخالفین کے لیے نہیں۔ آگے لکھتا ہے نوٹ، جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المؤمن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑنے والوں کو 2 اور مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا۔ کہتے ہیں مخالفین کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا اپنا ریسرچ پیپر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہوتی ہیں کلا بازیاں۔ اپنے آپ کو کیسے جھوٹا کر رہا ہے، اس کے ماننے والے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جناب علی نواز آن لائن جو چینل ہے وہ چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہے وہ دکھاتا ہے، مکمل بات نہیں دکھاتا۔ بھائی مکمل بات ہے، کیا بات اس نے کی، کس انداز سے بات کی، وہ بھی آپ نے دیکھی، اور یہ اس کا ریسرچ پیپر ہے۔ کہتا مخالفین کا تو ذکر نہیں۔ یہ کیا لکھ رہا ہے کہ مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا، کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ مجتہد تھے۔ وہاں کس انداز سے زبان استعمال کی، اسے کہتے ہیں کلا بازیاں۔ آپ ایسے لوگوں کو سمجھیں، اپنے آپ کو کس طرح جھوٹا کر رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، اور اپنے ریسرچ پیپر میں لکھ کیا رہے ہیں۔ آپ بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں، جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں
کہ ہر مشکل اور پریشانی نے اللہ سے مانگنا ہے. یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے جی ایک بدو آ گیا, عرابی آ گیا, اس میں عامش مدلس عام سے روایت کر رہا ہے. وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں, وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں. تو صحابہ کے اقوال پہ جو حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے, جو مسند احمد سے بھی بڑی ہے, وہ ہے المصنف ابن ابی شیبہ, جس میں 38,000 احادیث اور صحابہ کے اقوال اور تابعین کے متون ہیں, جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. اور امام مسلم نے 1,500 حدیثیں یعنی 20% آف صحیح مسلم روایت ہی امام ابن ابی شیبہ سے ہے. 235 ہجری میں فوت ہوئے. یہ صحابہ کے اقوال اور صحابہ کے اعمال کی سب سے بڑی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. امام ابن ابی شیبہ کا مجموعہ ہے, دنیا میں سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے. 38,000 احادیث اور آثار ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. امام ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری, بلکہ صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں, یعنی 20% صحیح مسلم کا اس بندے نے روایت کیا ہے. امام مسلم کے یہ استاد ہے امام ابن ابی شیبہ. تو انہوں نے یہ جمع کیا ہے, بخاری کے بھی استاد ہیں, مسلم کے بھی استاد ہیں. جی دوستو, آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں انجینئر مرزا صاحب کی کلا بازیاں. کس طرح کلا بازی کھائی؟ پہلے کہا جی مصنف ابن ابی شیبہ دور کی کتاب ہے, پھر کہتا جی بنیادی کتاب, اور اتنی اہم کتاب ہے کہ مسند احمد سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے, اور 1500 روایات امام مسلم نے لی ہیں. اسے کہتے ہیں کلا بازیاں. پہلے کہتا دور کی کتاب, اس میں جی عامش مدلس ہے, ان سے روایت کرتا ہے, اور گستاخی کا فتویٰ بھی دیا. حالانکہ اسی روایت کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہتے ہیں. 32,002 نمبر روایت ہے. آپ علیہ السلام کی قبر انور پر ایک صحابی آئے, عرض کیا رسول اللہ دعا کیجئے, بارش نہیں ہو رہی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کو میرا سلام کہنا, بارشیں ہوں گی. اب یہ روایت ابن کثیر بھی اس کو صحیح کہتے ہیں, امام ابن حجر عسقلانی بھی اس کو صحیح کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ عامش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے. اپنا جو ریسرچ پیپر ہے اس کا, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, اس میں کئی روایات اس نے عامش سے لی ہیں. وہاں جب ہم نے ویڈیو بنائی جناب, یہاں تو عامش مدلس سے تو ان سے روایت کر رہا ہے, آپ کہتے ہیں یہ حسن صحیح ہے. کہتے جناب اس کو البانی نے صحیح کہا ہے نا, چونکہ جو البانی کے علم پر رلائی کرتے ہیں ہم ان سے علم تو نہیں کھینچ سکتے. واہ جی واہ. ابن حجر عسقلانی کے علم پر رلائی کیا جاتا ہے یا البانی کے علم پر رلائی کیا جاتا ہے؟ سارے مدارس میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب پڑھائی جاتی ہیں, البانی کی تو کتاب ہی نہیں پڑھائی جاتی. تو اس طرح یہ کلا بازیاں کھاتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا. کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے مسر کاٹ کے لایا گیا. کس کا؟ یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں حضرت زبیر کا لایا گیا. نا جی, نا, کوئی سر کاٹ کے. یہ ان کی کسی پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا, تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے. اس سے پہلے کبھی حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا. تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں. زبیر جی دوستو, آپ نے دیکھا انجینئر مرزا کی 7ویں کلا بازی. اب خود اندازہ لگائیں کہ اپنے آپ کو کیسے جھوٹا کر رہا ہے. جناب کسی بھی اسلامی حکمران کے سامنے سب سے پہلے اگر کسی کا سر لایا گیا ہے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عمار کا سر لایا گیا ہے. اور بعد میں کیا کہا جی حضرت زبیر کا سر لایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اگر آپ تھوڑی سی بھی توجہ کریں, غور کریں اور تھوڑی سی آپ سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے. اور جنگ جمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئی تھی, اور یہ جنگ صفین سے پہلے ہوئی تھی. جنگ صفین بعد میں ہوئی جس میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت زبیر کا سر لایا گیا. اور یہ کیا کہہ رہا تھا جناب؟ تمام محدثین اور مورخین کہتے ہیں کہ اسلامی حکمران کے سامنے کسی کا سر لایا گیا تو سب سے پہلے جناب امیر معاویہ ہیں. ہم آپ کو صرف دکھا رہے ہیں اس کی کلا بازیاں, اپنے آپ کو کیسے جھوٹا کرتا ہے. ایسے جھوٹوں پر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ شخص مرزا محمد علی جیلمی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے. حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں, ان علماء کی لینگویج سنیں.
یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے. الفاظ دیکھیں, حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے, اس سے زیادہ بڑے نہیں, لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا, وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. ایک میرا کلپ کاٹا جی, چھوکرے کا لفظ استعمال کیا. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں, جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں. یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا, تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں, جو چولے ہی سنو ساڑھے کو سناؤ اور چولنا او وہ بے عزت. جی دوستو, آپ نے انجینئر مرزا کی کلا بازی دیکھی. جب اس کو اہل حدیث کے عالم عمر صدیق صاحب نے کہا یہ جاہل چھوکرا ہے, تو کہنے لگا جناب یہ بازاری زبان ہے. دیکھیں علماء کی زبان یہ بازاری زبان ہے. اور جب اس نے آپ علیہ السلام کو چھوکرا کہا تو کہنے لگا جی جناب یہ کوئی نیگیٹو لفظ تھوڑی ہے, یہ تو ینگ بوائے کو کہا جاتا ہے. یہ تو چبلے مار رہے ہیں, یہ اپنی شکست کا اعلان کر رہے ہیں, سناؤ اور چبلے مارو. نعوذ باللہ من ذالک. اس کو جب چھوکرا کہا گیا تو اس کو تکلیف ہوئی اور یہ کہنے لگا کہ یہ بازاری زبان ہے. اور جب یہ خود نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ لفظ استعمال کر رہا, کہتا ہے جناب یہ تو استعمال ہوتا ہے, ینگ بوائے کہا جاتا ہے, جناب یہ تو نیگیٹو لفظ ہے ہی نہیں ہے. اور ہم نے جب اس کی اصلاح کی, ہم نے جب باتیں کی, تو کہنے لگا یہ چبلے مار رہے ہیں. یعنی ہم آپ علیہ السلام کا جو دفاع کر رہے ہیں نعوذ باللہ وہ چبلے ہیں, اور جو اپنا یہ دفاع کر رہا ہے وہ چبلے نہیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جناب, اسے کہتے ہیں کلا بازیاں. یہ اپنے آپ کو کہاں تک لے گیا ہے. اس کو کوئی جاہل کہتا ہے تو کہتا ہے بازاری زبان ہے, اور اس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی ہے, کہتا نہیں جناب یہ تو نیگیٹو لفظ ہی نہیں ہے, کیونکہ اس نے بولا تھا نا نبی علیہ السلام کے بارے میں. اللہ مان والحفیظ. آپ خود اندازہ لگائیں, اس کی کلا بازیاں بھی دیکھیں اور اس کے پیچھے جانے والے دیکھیں کہ اپنے بارے میں جب اس کو کہا گیا چھوکرا تو اس کو کتنی تکلیف ہوئی, اور جب اس نے نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہا تو جناب کس طرح کی صفائیاں دے رہا ہے, اور جب ہم اس کو بتا رہے ہیں تو ہمیں کہہ رہا ہے یہ چبل مار رہے ہیں. الامان والحفیظ. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے, اور امام بخاری کے قربان جاؤں, امام بخاری نے کوئی 2 نمبری نہیں کی ہے. یہ حدیث چھپا بھی سکتے تھے. دوسری مثال صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں, لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی. ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا, لے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. انجینئر مرزا کی کلا بازیاں آپ دیکھ رہے ہیں. پہلے کیا کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی 2 نمبری نہیں کی, چاہتے تو حدیثیں چھپا سکتے تھے. اور بعد میں کیا کہا آپ دیکھ رہے ہیں. ہم جب یہ دکھاتے ہیں عوام کو تو ان کے چیلوں کو, مرزا کے چیلوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہتے جناب کلپ کاٹ کاٹ کے دکھاتے ہیں. بھائی صاحب جملہ پورا ہے. پہلے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 2 نمبری نہیں کی, وہ حدیثیں نہیں چھپاتے تھے. دوسرے کلپ میں کہا کہ وہ حدیثیں چھپاتے تھے. ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا, وہ پوری حدیث لیا. یعنی امام بخاری حدیث پوری نہیں لائے, انہوں نے حدیث کو چھپایا. ابن حجر اسقلانی نے جو انصاف کیا وہ پوری حدیث لائے. بات واضح ہے کس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ تہمت باندھ رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثیں چھپاتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. الامان والحفیظ. یہ جو ابھی انہوں نے ایک ڈرامہ سیریل بھی ڈب کروائی ہے ارطغرل کے نام سے ہمارے پی ٹی وی والوں نے, میں تو ویسے بڑا حیران ہوں, جرت کی کس طرح انہوں نے, کیونکہ امریکہ اور یورپ میں تو اس کے اوپر سختی سے پابندی ہے. یعنی یہ حکومت ختم ہونے تک انشاءاللہ آپ جو ہے نا جنہوں کہ آرے لگے رہو گے تو آپ بس اب کوئی پرابلم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھیں, آپ کے پرابلم ختم ہو جائیں گے. یعنی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا دیا ہوا ہے. جی دوستو, آپ نے دیکھا انجینئر مرزا کی کلا بازی, کس طرح کلا بازیاں کھاتا ہے. ہم پہلے بھی آپ کو دکھا چکے ہیں اور یہ بھی آپ نے دیکھا. پہلے کس طرح یہ تعریف کر رہا ہے کہ پی ٹی وی والوں نے کیسے جرت کی, جناب یہ تو پوری دنیا میں اس کے خلاف بڑا کام ہو رہا ہے اور وہ تو اس کو دیکھنے نہیں دیتے. اور جو باتیں اس نے کی آپ نے دیکھی اور سنی, اور بعد میں جناب حکومت نے ان کو ارطغرل کے پیچھے لگا دیا ہے. بس کوئی مسئلہ ہو تو ارطغرل دیکھ لو. یہ کیا کلا بازیاں ہیں بھائی, ایک آپ کا موقف ہونا چاہیے. آپ کس طرح کلا بازیاں کھاتے ہیں. دوستو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایک دین مذہب نہیں ہے, نہ اس کا کوئی ایک موقف ہے. کبھی کیا ہوتا ہے, کبھی کیا کہتے ہیں, کبھی تولا کبھی ماشا.
تو یہ اس کی کلا بازیاں ہیں، اور ہم جب اس کو دکھاتے ہیں ان کے چیلوں کو تو کہتے ہیں جناب یہ کاٹ کاٹ کے کلپ دکھاتے ہیں۔ بھائی بات مکمل ہے، پہلے کس طرح وہ طاری بیان کر رہا ہے، اب جب دیکھا کہ قوم دیکھ رہی ہے، جذبہ آ رہا ہے، تو اس کی دکان بند ہونے والی ہے، تو جناب پھر وہ شروع ہو گیا جناب یہ بس کوئی مسئلہ ہوتا اب ارتکل دیکھ لیں جناب، حکومت نے لگا دیا ادھر۔ پہلے آپ تعریف کس چیز کی کر رہے تھے جناب؟ یہ تو میں تو بڑا حیران ہوں پہلے کہہ رہے تھے آپ کہ کس طرح پی ٹی والوں نے چلا دیا۔ دوستو دیکھیں آپ اس کی کلا بازیاں، مزید بھی دیکھتے رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتے رہیں گے اس کی کلا بازیاں۔ سوال ہے رفع الیدین سنت ہے یا فرض؟ تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جو بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہیں وہ معاف ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم یہ کہیں گے کہ جو بندہ جان بوجھ کے سنت کو چھوڑتا ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جان بوجھ کے میری سنت کو چھوڑے۔ چلو لے لو جواب پھر ساڈے کو۔ علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے کہ 6 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، جن میں سے ایک میری سنت کو ترک کر دینے والا بھی ہے۔ چنانچہ اس دن میں جو لوگ فرض نماز سے جڑی ہوئی 12 سنت موقدہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ لوگ لعنت کے مستحق نہیں قرار پائیں گے؟ وضاحت فرما دیں۔ اور نمبر 3 وہ سنتیں جو حضور نے فرض کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں، دین میں ضروری جاری کی ہیں، اور اس کے چھوڑنے پہ وعید بتائی ہے، اس کو چھوڑنے والا بھی لعنتی ہوگا۔ اب آ جائیں یہ فرض کی جو 12 سنتیں ہیں، کس ضعیف حدیث کے اندر صحیح تو ہی نہیں ہے یہ 12 سنتیں چھوڑنے والے کے اوپر حضور کی کوئی وعید موجود ہے؟ ہاں، اس کا تو اسلوب بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے، بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرض کے سوا 12 رکھتے ہیں قائم رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا۔ یہ ہے فضیلت۔ وعید بتائیں کدھر ہے؟ جی دوستو آپ نے دیکھا اور سنا، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انجینئر مرزا کی کلا بازیاں۔ پہلے کلپ میں کیا کہا کہ رفع الیدین جو نہیں کرتے ان کے بارے میں ہم آپ کو ایک ترمذی شریف سے حدیث سناتے ہیں، جو جان بوجھ کے آپ علیہ السلام کی سنت چھوڑے اس پر لعنت ہے، اور بعد میں کیا کہا کہ اس پر لعنت ہوگی اس سنت کو چھوڑنے پر جس میں آپ علیہ السلام نے وعید بتائی ہو، وعید دکھاؤ کہ جو آپ علیہ السلام 12 رکعتیں پڑھتے تھے اس کی فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو پڑھے گا جنت میں اس کے لیے مکان بنے گا، جو اس کو چھوڑے گا اس کے لیے وعید کہاں ہے؟ مرزا صاحب رفع الیدین کو چھوڑنے کی وعید کہاں ہے؟ پہلے آپ نے کیا کہا؟ جو رفع الیدین نہیں کرتے ان پر آپ نے فٹ کی وہ حدیث، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وعید بتائیں، تو آپ بتائیں نا کس حدیث میں کہ جو رفع الیدین نہیں کرے گا اس کے لیے وعید ہے کوئی؟ دوستوں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، کبھی بھی یہ دکھا نہیں سکتا۔ اس کی کلا بازیاں، یہ جھوٹا شخص ہے، عوام کو دھوکے دے رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے پر تبلیغ کر رہا ہے، اور جس چیز کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، رفع الیدین کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، 430 نمبر مسلم شریف اور 968 نمبر مسلم شریف حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا، اس کے بارے میں وعید ڈال رہا ہے، حالانکہ وعید بھی نہیں بلکہ منع ہے، اور جس کو آپ علیہ السلام کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ بہت زیادہ عظیم اس کا ثواب ہے، اور فرمایا کہ دنیا و مافیہ سے مجھے بہتر ہے یہ فجر کی سنتیں ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرمایا کہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں اس کے باوجود بھی تم فجر کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑنا، اور آپ علیہ السلام ہمیشہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے رہے، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، تو وہ آپ علیہ السلام ہمیشہ پڑھتے رہے، اس کو کہتا ہے چھوڑنے سے کوئی حرج نہیں ہوگا، اگر کوئی چھوڑتا ہے وعید بتائیں، یہی کہا نا سر، وعید بتائیں۔ مرزا صاحب رفع الیدین چھوڑنے پر وعید بتائیں۔ دوستو یہ سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح عوام کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور مینلی 7 کتابیں ہیں تاریخ کی، اہل سنت کی اتھینٹک اسناد کے ساتھ، جن سے انہوں نے یہ سارے واقعات لے کر اس کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ نقل کیا، اور جہاں جہاں اس کانٹیکسٹ میں احادیث آئیں انہوں نے الحمدللہ احادیث کی کتابوں کے بھی حوالے دیے، اور اس میں جو کمی تھی وہ الحمدللہ میں نے پوری کر دی، وہ میں آگے بتا دیتا ہوں۔ اور وہ 7 کتابیں کون سی ہیں وہ آپ سن لیجئے، چونکہ عربی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں، مولوی اس کا ترجمہ ہی نہیں تھے ہونے دیتے، ابھی بھی بہت کم کتابوں کا ان میں سے ترجمہ ہوا ہے، ورنہ مولویوں کے پول کھل جائیں گے، یہ روٹی والا چکر ختم ہو جائے گا۔ تو پہلی اسلام کی تاریخ جو اہل سنت میں امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 310 ہجری، ہمارے اسلاف میں سے تاریخ تبری انہوں نے لکھی۔ دوسری کتاب جو ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 463 ہجری، کمال کتاب لکھی ہے۔ تیسری کتاب تاریخ دمشق ہے، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 571 ہجری ان کی۔ چوتھی کتاب اسد الغابہ، امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ
अलमुतवफ़ा 630 हिजरी, ये उनकी किताब। 5वीं किताब है तारीख इब्न कसीर अल-बदाया वन नहाया, बड़ी मशहूर किताब, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, अल-मुतवफ़ा 774 हिजरी। और 6ठी किताब तारीख इब्न खल्दून, इमाम इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह, अल-मुतवफ़ा 808 हिजरी। और 7वीं किताब अल-असाबा है। देखिए जी, जो तारीख है ना जी, उसमें तो झूठ सच सब कुछ मिक्स है, ठीक है ना जी। तबकात इब्न साद हो या तारीख इब्न कसीर हो या तारीख इब्न जरीर हो इमाम तबरी की, या तारीख इब्न खल्दून हो या तारीख दिमश्क हो इब्न असाकिर की, अब इसमें यानी झूठ सच सब कुछ लिख दिया गया है, सनदें बयान कर दी गई हैं, सही ज़ईफ के फैसले को नहीं लगे हुए, तो इसलिए उनकी ऑथेंटिसिटी एज सच कोई नहीं रहती। आप उनकी यानी किस तरह यानी उसमें झूठ और सच में जो मिलावट है वो किस तरीके से अदा कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो आपने देखा और सुना, हम आपको दिखा रहे हैं इंजीनियर मिर्ज़ा की कलाबाजियाँ, कि मैं आपको वो किताबें बताता हूँ जो अथेंटिक हैं और उनमें जो कमी रह गई थी वो मैंने पूरी कर ली है। हमने आपको पूरा क्लिप दिखाया, पहली किताब, दूसरी, तीसरी सारी किताबें उसने बताई, अल-बदाया और अल-असाबा। हालांकि अरबी जानने वाला इस तरह की गलती नहीं करता। अल-बिदाया वन निहाया, अल-इसाबा, ये अल्फाज है। जिस बंदे को सही किताब का नाम लेना नहीं आता, वो आवाम को ये बता रहा है कि मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ और मैं बड़ा रिसर्चर हूँ। हम आपको दिखा रहे हैं इसकी कलाबाजियाँ। पहले कहा कि अथेंटिक किताबें, बाद में कहा नहीं, इस तरह इनमें कोई ऐसी चीज़ें अथेंटिक नहीं होती, इसमें मौज़ूबी रिवायात होती हैं, मतलब इस तरह ख़ुद आपने देखा जनाब। इसे कलाबाजी कहते हैं कि पहले क्या कहा और बाद में क्या कहा। हम आपको पूरा क्लिप उसका दिखाते हैं कि अपने आप को झूठा कैसे करता है। जब इनको जवाब नहीं बन पाता, इनको या इनके जो फॉलोअर्स हैं, तो सिर्फ ये बात डंडोरा पीटते हैं, जनाब ये हमारे क्लिप काट काट के दिखाते हैं। भाई आपने देखा, हर बात को आपने समझा, किस तरह उसने बात की, उलमा पर कीचड़ भी उछाला जनाब, मौलवी तर्जमा नहीं होने देते। हालांकि अब भी जितने तर्जमे उलमा ने किए हैं, ये जो अंदर बुग़्ज़ होता है वो उसका बाहर निकल रहा होता है, तो अपने आप को झूठा करता है। मेरे खिलाफ़ इसने वीडियो बनाई, उसमें ये कहा जनाब कि मैं कोई अपने जो है वो ज़बान से गुनाह का कलमा नहीं निकालता। और फिर हमने आपको दिखाया कई वीडियोज़ में कि इमाम क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उसने किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है। तो वो गुनाह के काम नहीं है। उनको जो हमने आप वीडियो में दिखाया वो अल्फाज दोहराना भी मुनासिब नहीं समझते, जो इसने इमाम क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और पिछले दिनों भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की। तो उसमें वो कहता है कि जनाब आली, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बस ये इनके पास जज्बात है, जज्बाती बात हैं, और इल्म कोई नहीं है, रत्ती बराबर भी इल्म नहीं है। और इसने मेरे ख़िलाफ़ जो वीडियो बनाई उसमें कहता जनाब देखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आएगा तो मुसलमान जज्बाती हो जाएगा, और सबसे जो है वो सलीम फितरत रखने वाला, बर्दाश्त करने वाले सबसे वो सहाबी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके सामने जब एक काफिर ने बात की तो आप भी बड़े गुस्से से हुए, आपने उसको गुस्से से जवाब दिया, बुखारी में रिवायत है। तो जनाब अली, उस वक्त आप कहते जनाब जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर होगा तो जज्बात तो आएगा, जज्बात में बात तो होगी। लेकिन जब उलमा बात करते जज्बात से या अपने अवाम जज्बात से बात करते, ये जज्बाती काम कर रहे हैं, इनके पास कोई इल्म नहीं है। भाई आपका कोई एक मौक़िफ़ तो होना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब ज़िक्र खैर होगा, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार किया जाएगा तो बंदे को जज्बा आएगा। और दूसरी तरफ आप कहते हैं जनाब जो जज्बाती लोग हैं इनके पास इल्म रत्ती बराबर नहीं है। तो इस तरह हम आपको इनकी कलाबाजियाँ दिखा रहे हैं। आपको बताना मकसूद ये है कि जनाब याली इसमें कोई इल्म नहीं है, ये कॉपी पेस्ट करता है, ये इस वक्त कोरा जाहिल है। कई वीडियोज़ में हमने आपको दिखाया, सामने किताब है जनाब, मेरे पास अगर किताब होती तो मैं आपको हदीस दिखा दूँ। सामने किताब तिरमिज़ी रखी हुई है आपके पास, चूँकि वो अरबी है ना। और अभी भी आपने देखा अल-बदाया, अब किताब का नाम एक बंदे को लेना नहीं आ रहा, अल-बदाया नहीं हो तो अल-बिदाया होता है, अल-असाबा इसने कहा, अल-असाबा नहीं हो तो अल-इसाबा होता है। तो इस तरह के लोग जब दीन में अपनी चीज़ें डालेंगे और लोगों को इस तरह की बातें बताएंगे तो वो फिर उलमा का बुग़्ज़ डालेंगे। जनाब हमारी तरफ लोग कन्वर्ट हों और उलमा से बुग़्ज़ रखें, और उलमा से बुग़्ज़ रखना आप अलैहिस्सलाम फरमाया ये हलाकत है।
تو یہ کام ہلاکت والا کر رہا ہے۔ جو شخص بھی اس کے پیچھے جاتا ہے، وہ علماء سے بغض رکھتا ہے، پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے مجموع الزوائد میں آپ علیہ السلام فرمایا علماء سے بغض رکھنا اور ان کی محفل میں نہ جانا اور ان سے محبت نہ کرنا یہ ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء سے محبت، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح کلا باز اور جھوٹے شخصوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ اسی طریقے سے کہ آپ کوئی کلین شیو آتا ہے نا بندہ مولوی کے پاس، تو مولوی کہتا ہے یہ اس کی تو داڑھی پوری نہیں ہے، اس کی تو شلوار نیچے ہے۔ او تو گل کا جواب دے، کہانی نہ کرا، تیرے کو دعائے قنوت سنو، تیرے کو سنیے دعائے قنوت، تو بھی غلط پڑھے گا۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک کا دعائے قنوت ہے ہی نہیں ہے، ایک قنوت نازلہ کی دعا ہے۔ دعائے قنوت تو وہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، تے تو جڑا کہنا ہے ججا کو سنو فلانے کو، تینوں بھی نہیں آندی دعائے قنوت، تیرے بزرگوں کو بھی نہیں آندی دعائے قنوت، کیونکہ انہوں نے تو فقہ حنفی میں وہ دوسری والی دعائے قنوت لکھی ہے، دعائے قنوت تو تینوں بھی کوئی نہیں آندی۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، علی بھائی نے کئی ایک لیکچرز میں یہ بات اشارتاً کی ہے کہ ہمارے حنفی بھائی جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ دعا قنوت وتر کی دعا نہیں ہے۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ تو اس طریقے سے دعا نہیں، اس میں زیادہ تر دعوے ہی ہیں، یہ تو اللہ سے مانگا گیا ہے اس کے اندر، وہ بھی پڑھیں آپ، دونوں پڑھ لیں، لیکن پرائمری دعا یہ ہے، وہ قنوت نازلہ کی دعا ہے، چونکہ صحابہ کرام نے قنوت وتر کو بھی قنوت نازلہ کے طور پہ یوز کیا ہے، یعنی وتر کے اندر۔ نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں، لیکن چونکہ صحابہ سے ثابت ہے تو صحابہ ہی دین میں حجت ہیں، اہل بیت ہی حجت ہیں، کیونکہ ان کا استاد کون تھا؟ نبی علیہ السلام، انہوں نے اپنی ذاتی کوئی بات بھی امت تک نہیں پہنچائی ہے۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ویڈیوز کی برکات ہیں کہ پہلے کس انداز سے بات کی کہ ان کے بزرگوں کو پتہ نہیں کہ دعا قنوت کون سی ہے۔ انہوں نے تو فقہ حنفی میں اللہم انا نستعینک یہ دعا لکھی اور دعاؤں کے انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری ویڈیوز کی برکات ہیں کہ مرزا صاحب کی جہالت لوگوں پر عیاں ہو رہی ہے کہ کتنا بڑا جاہل ہے، کتنا بڑا یہ ان پڑھ ہے جو اپنے آپ کو علمی کتابیں کہتا ہے۔ اس نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں، اس کے سامنے جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس نے پڑھی نہیں، اگر پڑھی ہوتی تو اس طرح کی باتیں نہ کرتا۔ اور کس طرح بعد میں بات کی، ہاں جی اللہم انا نستعینک یہ صحابہ کرام علیہ رضوان دعا قنوت کے لیے یہ اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا کوئی بھی فعل اپنی طرف سے نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تعلیم دی ہوگی تب انہوں نے آگے تعلیم پہنچائی تھی۔ بھائی آپ کو پہلے کیوں نہیں پتہ تھا؟ آپ نے کس انداز سے بات کی، جناب ان کے بزرگوں کو پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ جو اللہم اہدنی فی من ہدیت یہ جو دعا ہے آپ علیہ السلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، اس کے راوی بھی ایک حنفی عالم ہے، محدث احمد بن جواس حنفی، 1425 نمبر روایت ہے ابو داؤد شریف میں۔ تو حنفی عالم اس روایت کو بیان کر رہا ہے، اور دعائے قنوت کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہم انی اعوذ برداک من سخطک یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ امام حسین ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، اللہم انا نستعینک و نستغفرک۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 6892۔ تو آپ نے دیکھا کس انداز سے اس نے بات کی، ان کے بزرگوں کو پتہ نہیں۔ حالانکہ فقہ حنفی کی ایک ابتدائی کتاب ہے بہار شریعت، اس میں مفتی امجد علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ جتنی بھی دعائیں یہ میں لکھ رہا ہوں، 3-4 دعائیں نے لکھی جو احادیث سے ثابت ہیں، فرمایا جتنی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ساری چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت یہ آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اللہم انا نستعینک یہ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ علیہ السلام جو پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ برداک من سخطک یہ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ساری پڑھیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ لکھا ہے انہوں نے فقہ حنفی میں، یہ کہتا ہے فقہ حنفی میں تو صرف یہ دعائے قنوت اللہم انا نستعینک اور کوئی دعا نہیں ہے۔ ان کے بزرگوں کو نہیں پتہ تھا، اس طرح کی گندی زبان استعمال کر کے اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر یہ پڑھا لکھا ہوتا، اس نے یہ کتابیں پڑھی ہوتی، اس طرح کی گندی زبان استعمال نہ کرتا اور بعد میں اس کو رسوا ذلیل ہونا نہ پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک۔ امام مروزی نے قیام اللیل میں اس روایت کو لکھا ہے کہ یہ صحیح روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ سکھایا کرتے تھے۔ تو پہلے کس انداز سے بات کرنا کہ ان کے بزرگوں کو نہیں پتہ۔ جب ہم نے ویڈیوز بنائی بھی یہ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ
تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ نے وطر میں یہ دعا پڑھنی ہے، تو بعد میں اس کو پتہ چلا ہاں یہ تو ہے، تو پھر یہ اس نے پینترا بدلا۔ تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کی کلا بازیاں، پہلے کس انداز سے بات کی، مطلب یہ پکا جاہل ہے، نرا جاہل ہے۔ اگر اس کو علم ہوتا تو اس طرح کی بھونگیاں نہ مارتا، پہلے پوری ریسرچ کرتا اس کے بعد بات کرتا۔ تو جب جتنی ہم نے اس طرح کی چیزیں پکڑی ہیں، بعد میں یہ اپنا پینترا بدلتا نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جناب آپ پہلے آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ اولیاء کرام کے بارے میں بات کرتا جناب، یوٹیوب پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ ویڈیوز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی نظر مار کے تو سارا کچھ کرتے ہیں، تو یوٹیوب پہ نظر مار کے ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کر لیتے ہیں؟ یہ بات کرتے ہوئے کئی مرتبہ اس نے بات کی، یہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے اگر میں اس وقت اللہ کا ولی ہوتا اور یہ یوٹیوب پہ جو ویڈیو ہیں وہ ڈیلیٹ نہ کرتا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بار بار کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوتا اور میں یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کرتا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور بعد میں کہتا جناب میں اللہ کا ولی ہوں۔ جب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو پولیس لے گئی، جیل میں آپ گئے، تو کہنے لگا جناب اللہ کے ولی سے اس نے مخالفت کی ہے اس لیے انہیں جیل میں جانا پڑا۔ کوئی بھی دنیا میں آج ایسا کوئی بندہ نہیں ہے پیر فقیر جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہے، لیکن یہ کہتا میں اللہ کا ولی ہوں، اور پھر کہتا ہے جو اللہ کا ولی ہے اور پھر یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کرے اس پر لعنت، اب اپنے اوپر لعنت ڈلوا رہا ہے۔ تو اس کے ماننے والے ذرا ہوش کے ناخن لیں جناب، یہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، دین کے بارے میں سے کچھ نہیں پتہ، یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، یہ دھوکے دے رہا ہے۔ کس انداز سے اس نے فقہ حنفی پر جھوٹ بولا، فقہاء اور محدثین احناف پر جھوٹ بولا، حالانکہ محدثین وہ جو حنفی محدثین ہیں وہ روایت کرتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ ایک حنفی محدث نے یہ روایت بیان کی ہے، کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ الامان والحفیظ، دوستو اس کی کلابازیاں آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے ہم نے کافی ساری کلابازیاں آپ کو دکھائی کہ کس طرح یہ اپنے آپ کو جھوٹا کرتے، اپنے آپ کو جھوٹا کرتا۔ ہم نے دونوں کلپ آپ کو دکھائے، پہلے کلپ میں کس طرح کی زبان استعمال کی اور بعد میں مانا بھی۔ جناب آپ پہلے سیکھ لیا کریں، پہلے آپ پڑھ لیا کریں، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو کسی سے پوچھ لیا کریں، پھر اپنی زبان کھولا کریں تاکہ آپ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کریں۔